हेलो एंड वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैर आज़हर। भारतीय जारहियत के मुंह तोड़ जवाब के बाद आज पाकिस्तान में यौम तशक्कुर। सीज़ फायर के बाद भी भारत की खिलाफ वर्जियाँ जारी और मसले कश्मीर के हल के लिए ट्रंप का दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। 22 अप्रैल को जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से शायद आज पहला दिन है कि हम नॉर्मल फील कर रहे हैं। हमारी जो लीडरशिप है, स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप, उसने हमें मायूस नहीं किया, बल्कि अगर ये कहा जाए कि वी आर फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड तो गलत नहीं होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी भरपूर किरदार अदा किया और कौम एक दफ़ा फिर यूनाइटेड नज़र आई। लेकिन इतनी टायरिंग एक्सरसाइज के बाद फील ये हो रहा है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ की एक विंडो खुली है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। 1960s को अगर आप स्टडी करें तो पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर होता था और उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली कुछ हमारे इंटरनल फॉल्ट लाइंस, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज एंड ग्लोबल डिज़ाइंस के पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता ऐसी जगह पे आया कि हमें ये बताया गया कि हम अब उतने रेलेवेंट नहीं रहे। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि बताया गया बिकॉज साइकोलॉजिकली किसी कौम को डाउन करने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती हैं। पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर पावर कितना आंखों में खटकता रहा है, जो कुछ हुआ है हमने उसका डिस्प्ले देखा है। और क्यों इतना ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर कर्ब्स और सैंक्शंस और हमारे मुकाबले में मिलिट्री बिल्डअप इंडिया के लिए किया गया, चाइना एक रीज़न था, ऑफ कोर्स एक इस्लामिक कंट्री के पास न्यूक्लियर डेटरेंट होना दूसरी वजह है। तो नाउ वी रियलाइज़ कि हाउ इम्पोर्टेंट वी आर, हाउ इम्पोर्टेंट वी हैव ऑलवेज बीन। लेकिन अब इस विंडो से फ़ायदा कैसे उठाना है? चाइना के साथ रिलेशनशिप्स अब उस तरह नहीं चल सकते कि कभी हॉट कभी कोल्ड, उनके साथ फर्मली खड़ा होना ज़रूरी है। यूएस के कैंप से एकदम निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी डिप्लोमेसी में भी चेंजेस लानी होंगी कि हर कैंप का हिस्सा रहते हुए अपनी पोस्चरिंग कैसे रखनी है और अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी क्या रखनी है, इंटरनल डिविजन्स को कैसे दूर करना है, अपनी जुडिशरी का क्या करना है, अपने मुल्क के जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं जो गवर्नेंस रिलेटेड हैं उनका क्या करना है। बिकॉज हमने देख लिया कि मिलिट्री माइट में तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू फोकस ऑन। और मेरे साथ आज जो पैनल मौजूद है, मैं उन सब पे उनसे उनकी राय लेना चाहूँगी। और सारा बड़ा एप्ट पैनल है, वो जानते हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, कि ये सब कुछ कैसे हुआ है और इसकी बैकग्राउंड में क्या चल रहा था और आगे कैसे चीज़ें ट्रांसपायर होंगी। मेरे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली साहब, इसके अलावा डिफेंस एनालिस्ट जनरल नईम खालिद लोधी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करेंगे जनरल नासिर जंजवा जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर जॉइनिंग अस। जनरल लोधी, आपसे स्टार्ट करती हूँ। हमने ये जो कुछ दिन विटनेस किए हैं, इसने इन माय ओपिनियन ऐसी डिबेट्स ओपन कर दी हैं जो अब चलेंगी, रिसर्च पेपर्स भी इस पे चलेंगे, कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी। बिकॉज इन माय ओपिनियन एंड आई वांट योर ओपिनियन ऑन इट, ग्लोबल ऑर्डर में एक बड़ी मिसकैलकुलेशन सामने आई है और वो है डिपेंडेंस ऑफ यूएस ऑन इंडिया इन द इंडिया पैसिफिक सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिक्स। आपका क्या ओपिनियन है इस सारे सिनेरियो में कि व्हाई हैज़ India failed at so many fronts? आप ठीक कह रही हैं कि whatever has happened in these the last 4 days, it is something big, जो कि एक तब्दीली लेकर आएगा पूरी ग्लोबल थिंकिंग में भी। और जो अलायंसेस वगैरह हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान को एक बड़ा मुल्क समझकर मुख्तलिफ जगह पर इंडक्ट किया गया था, एडजस्ट किया गया था, और हमें एक इररिलेवेंट मुल्क एट टाइम्स समझकर थोड़ा इग्नोर किया गया था। तो एक तो आपने ये बात की ना, जहां तक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की है और पॉलिटिकल अलायंसेस की है, विच कैन आल्सो साफ दैट उसमें सम मिलिट्री एस्पेक्ट्स भी हैं, उसमें यस देयर इज अ बिग डेंट कि जो लोग रिलाई कर रहे थे इंडियन कंपेनियनशिप पर या इंडियन पार्टनरशिप पर, या ये भी समझा जा रहा था कि साउथ एशिया में पुलिसमैन का रोल दिया जाएगा और मेन रोल दिया जाएगा इंडियन ओशन में एज ए बुलवाक अगेंस्ट चाइना। तो ये दोनों चीज़ें पिट गई हैं, क्योंकि अगर वो एक पाकिस्तान को नहीं संभाल सकता था, अगर हम तो पाकिस्तान को ऐसा छूटा, लेकिन जो मैं वर्ल्ड व्यू की बात कर रहा हूँ, दुनिया का जो व्यू है, उन्होंने यही सोचा होगा अमेरिकन ने कि अगर ये पाकिस्तान को नहीं संभाल सकता तो चीन तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद जिस किस्म की लैक ऑफ इंटीग्रेशन इनके अपने वेपनरी में है, अगर ये हमारे साथ आते हैं इंडियन ओशन में या कहीं
کہ ہمیں جوائنٹ آپریشن کرنے پڑتے ہیں تو یہ پھر کیا کریں گے. یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے which I agree with you. But there's another aspect. And that is, آپ کو پتہ ہے کہ these big countries like America, Russia, Germany, UK, China, they rely heavily on their export of military hardware. Yes. تو اس میں بھی ایک شفٹ آئی ہے, اس میں بھی ایک ڈینڈ پڑا. The whole world is now looking کہ بھی یہ we've been spending so much. They thought that Western hardware, American hardware is many times more reliable and more accurate, more effective. So they were spending 3 to 4 times more money for the same things which others were getting from China. So abhi China has entered in a big way as far as military hardware is concerned, not only in electronics, in aviation, fighter pilots, in missiles. So یہ دو بڑی چیزیں میرا خیال ہے کہ بنیں گی. ایک یہ کہ جو پولیٹیکو ملٹری الائنسز ہیں اس پہ فرق پڑے گا, اور جو ایکسپورٹ آف ملٹری ہارڈ ویئر ہے جو اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہے بڑے ملکوں کا, اس پہ بھی فرق پڑے گا. رائٹ. اختیار ولی صاحب, آپ نے ہمارے 4 دن میں جو میکسیمم کرائسس تھے اس میں ہماری ڈپلومیسی دیکھی, اس میں آپ نے ہماری سول ملٹری لیڈرشپ بھی دیکھی, بلکہ یو ور پارٹ آف اٹ. آپ کے خیال میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کو ایک ونڈو آف اپرچونٹی ملتی ہے, وہ جس وجہ سے بھی ملے, کئی دفعہ آپ کی جو بہت بڑا بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی بیسٹ اپرچونٹی بن جاتا ہے, اور ہم نے اس وقت بہت بڑا ٹیسٹ پاس کیا ہے جسے کہتے ہیں. اتنی زبردست ڈپلومیسی, لابنگ فرمز کو فائنلی ریئلائز کیا ہم نے کہ ڈپلومیسی میں ان کا ایک میجر رول ہوتا ہے. دس از وائی ہمارے جتنے ایمبیسڈرز تھے, چاہے وہ ماسکو میں تھے, چاہے وہ لنڈن میں تھے, چاہے وہ واشنگٹن میں تھے, وہ مستقل اپنا نیریٹو رکھ پا رہے تھے دنیا کے سامنے. اور یہ 2 فرنٹ وار تھی, ایک طرف نیریٹو کی تھی, دوسری طرف ملٹری مائٹ کی تھی. ڈونٹ یو تھنک دس شوڈ کنٹینیو؟ اس کو اسی پیس پہ چلتے رہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زنیرہ. دیکھیں, انفیکٹ آپ کے جب جنگ کے حالات آ جاتے ہیں نا, اور جب آپ پہ جنگیں تھوپ دی جاتی ہیں, تو پھر وہاں پر آپ کو 3 فرنٹ سب سے پہلے اپنے مضبوط کرنے ہوتے ہیں, اپنی پوزیشن لینی ہوتی ہے. سب سے پہلے جو ہے تو آپ کی جو پولیٹیکل سول گورنمنٹ ہے اس کو اپنی پوزیشن لینی ہوتی ہے. جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ نے, وزیر اعظم شہباز شریف نے جو پولیٹیکل پوزیشن لی, وہ یہ لی کہ پہلگام کا واقعہ جو ہے اس سے پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اپنے کوئی ملافائڈ انٹینشنز کے ساتھ یہ معاملات ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں, جو انڈیا ایک جھوٹ کا جو پہاڑ ہے جو کھڑا کر رہا ہے, جس کے نیچے کوئی پیر شیر نہیں ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور اس کے لیے تھرڈ پارٹی کی انویسٹیگیشن کا آفر کر. اوکے لودھی صاحب, آئی ول کم ٹو یو ود اے پولیٹیکل کوسچن, بیکاز ابھی بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے ملٹری معاملات کو اور پولیٹیکل معاملات کو الگ الگ کرنا پوری دنیا میں. دس از ہاؤ اٹ از. سیم کوسچن ٹو یو. ہم نے اس وقت جیسے پوسچرنگ کی ہے ڈپلومیٹکلی, اگر ہم نے پہلے کی ہوتی تو شاید ہم اتنے ویک نہ ہوتے جتنے ہم سمجھے جا رہے تھے. لیٹس پٹ اٹ دس وے. دوسرا, بہت عرصے سے یہ پرسیپشن جا رہا تھا کہ شاید ہم ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں کانفلکٹ کو. اس کو یہ تو کوئی نہیں انڈرسٹینڈ کرتا تھا کہ جو وار کی اکنامک کاسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے شاید ہم وہ نہ دے سکتے ہوں, لیکن ہماری پریپیئرڈنیس اور پروفیشنلزم پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اٹس کائنڈ آف اپرچونٹی جس پہ ہمیں اس ڈسپلے کا بھی موقع مل گیا ہے, اور ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اب دنیا میں ملٹری ہارڈ ویئر کی جو مارکیٹ ہے اس کے ڈائنامکس بھی چینج ہوں گے, لیکن جو پروفیشنلزم اور پریپیئرڈنیس کی بات ہے اس میں پاکستان نے اپنا لوہا جو ہے وہ انٹرنیشنلی منوا لیا ہے. جی, اس میں میرا خیال ہے کہ 2 ایسپیکٹس ہیں, میں دونوں پر تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ وی آل نو دیٹ ڈپلومیسی ٹیکس اسٹرینتھ فرام یور ادر فیکٹرز. وہ جو بھی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اوور آل جو پوٹینشیل ہوتا ہے ملک کا, ڈپلومیسی اتنا ہی پلے کر سکتی ہے. تو ابھی جو آپ کو کامیاب ڈپلومیسی نظر آئی ہے, اس میں یہ جو ملٹری اسٹرینتھ ایگزیبٹ ہوئی ہے, جو شو ہوئی ہے, اس کا ہاتھ ہے. ود اے ویری ویک اکانومی اینڈ بیڈ سیکورٹی سچویشن, دیٹ ڈپلومیسی ہیز اٹس لمیٹیشنز. پھر وہ جب بات کرتے ہیں تو بات سنی نہیں جاتی. تو یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اب چونکہ ہماری بات سنی گئی ہے, اور آئی تھنک وی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو آور انسٹیٹیوشنز. میں فارن آفس کی بات بھی کر رہا ہوں, اور اپنے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی کر رہا ہوں, فورسز کی بات بھی کر رہا ہوں, کہ ان کی ایک دوسرے سے جو ان کو اسٹرینتھ ملی ہے, اور ایک دوسرے سے جو وہ تھوڑا سا وائٹلائز ہوئے ہیں, اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے.
لیکن ابھی وہ ایک بات اور مجھے میں کرنا چاہتا ہوں. وی آل نو دیٹ یہ تو بڑا مشہور سینگ ہے کہ وار از اے کنٹینیوشن آف پالیسی. تو یہ جہاں پر یہ بات رکی ہے ملیٹریلی, ابھی یہاں سے آگے اٹ ہیز ٹو گو ڈپلومیٹیکلی. ناؤ دیر از ون اس میں کیچ ہے جس کا آئی ڈو ناٹ نو کہ اس کا, کیونکہ کوئی چیز ہڈن بھی ہوتی ہے. دیکھو whenever you give away something as we have agreed to ceasefire, اس کے بعد آپ کا potential to continue with very strong diplomacy is questionable. اگر تو آپ کے پاس کوئی چیز ہے which I am sure, مجھے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ there is something up our sleeves, there is something in our pocket which we have to جو بارٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے. ورنہ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر مار پڑ رہی تھی ہندوستان کو اور بڑے بڑے ملکوں نے اندر مل کر اس کو سیز فائر کروا دیا, اب اگر آپ یہ کہیں کہ ناؤ ویل اسٹارٹ نیگوشیٹنگ, اٹ ول ناٹ ورک. یہ میرا اپنا اندازہ. آپ کو اپنی پوزیشن کی ایک دفعہ پھر پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ لے جا کے خود بھی ریئلائز کرنا پڑتا ہے کہ ناؤ دا سچویشن از ڈفرینٹ. جی وہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو بات کرنے کی اہلیت ہے پہلے کے مقابلے میں تو زیادہ ہے, لیکن what do we have to give to get something, کہ ابھی ہم کیا کہیں گے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی ہم دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے, no this is not on, یہ تو ممکن نہیں ہے, کوئی آپ کی بات مانے گا نہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کس سچویشن میں پاکستان نے اپنے آپ کو ڈالا ہے, ان کے پاس کیا چیز ہے, کیا گارنٹیز ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیز فائر سے پہلے, یعنی کہ ایک دن اگر اور چلتی within those next 12 hours پہلے سے کوئی چیز لکھ لی جاتی, کوئی چیز طے ہو جاتی. ہو سکتا ہے ہو گئی ہو, بیکاز ٹرمپ کہتا ہے کہ he kept trying for 12 hours or even 24 hours. تو it is quite possible کہ جو میرا خدشہ ہے وہ غلط ثابت ہو. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے کچھ آپ کے پاس ہے نہیں مزید, یا آلریڈی کچھ ڈیسائیڈ ہو نہیں گیا, تو we will be facing very difficult diplomatic choices. جو میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, it makes a lot of sense. For example, جو انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے, جب ہمارے پہ یہ سچویشن کریٹ رہی تھی کہ ایک طرف ہم ان سے لڑ بھی رہے ہیں, خود کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں, اور پھر ہم نے ریٹیلیٹ بھی کیا, اور پھر بقول ڈونلڈ ٹرمپ وہ اتنے ٹائم سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے. تو دیٹ واز دیٹ ونڈو جہاں پہ کم از کم انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہم ریزالو کرا لیتے, کہ فرسٹ یو ایگری کہ اس کے اوپر آپ بیٹھ کے یو ول میک شیور کہ انٹرنیشنل نارمس کے مطابق دس شوڈ کنٹینیو. ایم آئی ریڈنگ یو رائٹ؟ جی, ایک تو یہ بات ہی ہے میرے ذہن میں. ایک اور بھی بات ہے جو ہمیں پہلے کر رہی چاہیے تھی, وہ یہ کہ whatever they were doing to us in Balochistan and KPK through TTP and BLA and BRA, اس کا بھی مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد یہ سیز فائر ہونا چاہیے تھا. اچھا, اگر ابھی اس وقت نہیں بھی کرایا, کیونکہ آف کورس ہم صرف ازیوم ہی کر سکتے ہیں اور انالیسس ہی کر سکتے ہیں, اگر اس وقت نہیں بھی ہوئی بات, ہو سکتا ہے ہو گئی ہو, وی ڈونٹ نو. ایون دین یہ تو دنیا میں اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ کسی کا پانی روکنا جو ہے اس کی کوئی لیگل ویلیو ہے ہی نہیں, اس کی کوئی لیگل کلوز ایسی ہے ہی نہیں, کوئی انٹرنیشنل جورسپروڈنس میں نہ اس کی ایگزامپل ہے نہ اس کی الاؤنس ہے. اور اگر ابھی بھی انڈیا اس کو کنٹینیو کرتا ہے تو پاکستان اسٹل ہیز دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. دس از ہاؤ آئی ایم ریڈنگ اٹ. لیکن جو گلوبل آرڈر کا حال ہے, انٹرنیشنل آربیٹریشن بھی فیل ہو رہی ہے. مستقل آپ غازہ کو دیکھ لیں, کون سن رہا ہے یو این کی, کون ان کورٹس کی بات سن رہا ہے, تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو بات آپ نے ٹھیک کہی کہ کوئی اخلاقی فریم ورک نہیں رہ گیا, کوئی قانونی فریم ورک نہیں رہ گیا. جو کچھ ہو رہا ہے یوکرین میں, جو کچھ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں, آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی ڈیفائنس ہے جہاں تک ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں, اور پھر یہ کہ ہندوستان ہم سے بڑا ملک تو ہے ہی نا, مطلب اس جنگ کے بعد وہ چھوٹا تو نہیں ہو گیا. ہم ٹھیک ہے, ہم نے اپنی اسٹرینتھ شو کی ہے, بٹ جو ہمارا اکنامک کلاؤڈ ہے, جو ہمارا پولیٹیکل کلاؤڈ میں ضرور تقویت پہنچی ہے, دیٹ ہیز بین اسٹرینتھنڈ, بٹ اسٹل اکنامک کلاؤڈ کو اسٹیبلش کرنے میں تو دیر لگے گی. یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ پہلے جو دنیا بالکل ہماری بات سنتی نہیں تھی, ابھی ایٹ لیسٹ دے ول لسن ٹو اس. بٹ یہ سمجھنا کہ شاید اس پوٹینشیل کی وجہ سے ہندوستان یہ بات مان لے گا کہ جو اس نے سسپینڈ کی ہے ٹریٹی, وہ اب اس کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کرے گا یا ریویو کرے گا, یا جو ہمارے اوپر انڈائریکٹ وارفیئر جو ہمارا وہ خون بہا رہا ہے اس کو وہ بند کر دے گا. یہ اب سیز فائر کے بعد تو ممکن نہیں ہے. سیز فائر سے پہلے اس پر بات ہو جاتی تو شاید یہ ممکن تھا. یہ میرا کہنا ہے. ٹھیک ہے, پریشر ہوگا ان کے اوپر,
پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، لوگ ہماری بات بھی سنیں گے. لیکن آگے سے ہندوستان کا سائز اور ہندوستان کی جو ہسٹری ہے اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بات تو تاریخ میں چلی گئی کہ ہم نے ایک بہت بڑی ملٹری وکٹری حاصل کی ان اے ویری شارٹ ٹائم. اور لیکن اس سے یہ آگے ایکسپیکٹ کرنا کہ اس کے بعد اس کی بنیاد پر، اس کے پوٹینشیل پر ہم کوئی بات ہندوستان کو منوا لیں گے، مجھے اس میں شک ہے. رائٹ. بریک میں جائیں گے اور اس کے بعد ڈسکس کریں گے، اسی ڈیبیٹ کو کنٹینیو کریں گے کہ ہیئر آن زیادہ کیمپس جو ہیں امریکن کیمپس، ان میں تو بڑی بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہوگی، بیکاز جو گریٹر ڈیزائنز ہیں اس میں جیسے میں نے پہلے بات کی، جو اس ریجن کی سیکیورٹی پالیسی ہے اور جو پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں وہ اس طرح سے نظر نہیں آئے ٹرانسپائر ہوتے ہوئے جیسے سوچے ہوئے تھے گلوبل پاورز نے. ان کے کیمپس میں تو بڑی بے چینی ہوگی. اس کا ایک اور اینگل یہ بھی ہے کہ اب وہ مزید اپنا جو ول ہے، اپنی پولیٹیکل ول، اپنی ملٹری ول کو ری ایزرٹ کرنے کے لیے کیا کیا کریں گے اور ہمیں اس کے لیے کتنا ریڈی رہنا چاہیے. اسٹے ٹیونڈ. Welcome back to the show once again. Or this part of the show we have a new guest with us. In addition to General Naeem Khalid Lodhi, General Nasir Janjua نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں. ان سے بھی ڈسکس کرتے ہیں، لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ہز اوپینین ہیئر آن ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. جنرل ناصر، تھینک یو سو مچ. انڈیا کے اوپر تو ڈپینڈ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم یہ ریلائی ہی نہیں کر سکتے، وہ کسی انٹرنیشنل لا کو، ٹریٹی کو، کسی ایگریمنٹ کو آنر کرنے والی پولیٹیکل اینٹی نہیں ہے. بہت ہی کنائیونگ اینمی کا ہمیں سامنا ہے، اور اس وقت جو ہمیں ایک ایج ملا ہے، جو وکٹری ملی ہے، دس از ہائی ٹائم کہ ہم اسے یوز کریں اور ہم بھی کوئی ایسی پوسچرنگ کریں کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ بات یہاں ختم نہیں ہو گئی. ہیئر آن جو ہمارے کانفلکٹس ہیں وہ ہم نے ریزالو کروانے ہیں. سو فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ ڈپلومیسی پہ ہونا چاہیے، انٹرنیشنل لوگوں کی سپورٹ گارنر کرنے پہ ہونا چاہیے، یا ہمیں ڈائریکٹ ان کو ٹیبل پہ لانا ہے؟ السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اوور. جنرل نعیم لودھی سر، السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ جی ابھی بڑا پرٹیننٹ، بہت ہی پرٹیننٹ کوشچن ہے. دیکھیے، ہم سب خوش ہیں کہ ہم نے بہت افیکٹو طریقے سے انڈیا کو گرا لیا، اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ ہماری فیور میں ہے. اب اس خوشی میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں کیا مقاصد حاصل کرنے چاہیے. رائٹ. Because this is a miraculous God-sent opportunity where you have surprised anyone and everyone on the earth and in the world today. True. So how can you let go such a God-sent opportunity? True. If you do not use this opportunity to resolve your long-standing disputes with India, so we will continue to co-live in an environment of instability. So the reasons to go to war will continue to haunt us, and we will be stuck with India, and that is how we will never be able to take off. Actually, this is the time to take off. And I would suggest, don't please have the older mindset of older Pakistan. After 10th May, it's a different Pakistan with a different strategic relevance. A country which has withstood such a tall enemy and has put it down. تو ابھی ہمیں بالکل ریلنٹلیسلی، جس طریقے سے ہمارے میزائلز گئے ہیں نا ان کے اوپر اور ایئر فورس گئی ہے، اسی طریقے سے ریلنٹلیسلی ہمیں یہ اس کو پرسو کرنا ہے. اور کسی پروسیجرز میں نہیں ڈالنا، پروٹوکولز میں نہیں ڈالنا. ہاں جی بات چیت شروع ہو گئی ہے، یہ نہیں کرنا کہ ہاں جی ہمارے NSAs مل لیں گے. ٹھیک ہے، ابھی جو ٹائم لائنز کے حساب سے ملنے کی فارمیلٹی ہے اس کو پورا کر لیں، اور امیڈیٹلی اس کے بعد اپ گریڈ کر لیں. آپ پہلی میٹنگ اسٹیٹ سیکرٹری کے ساتھ
फॉरेन मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे होनी चाहिए, और नेक्स्ट मीटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स की, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की ट्रम्प के साथ होनी चाहिए, Right. where we should put it across and we should simply ask for the resolution of Kashmir according to the UN resolution, and then we should talk of water and other disputes. Right. We should not relent. Okay. जिसको बिल्कुल फॉलो करें ऑन द हील्स. असल में यही टाइम है, ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको जिंदगी में शायद फिर दोबारा तो ना शायद जो मिले. 1960s और में ये- हमारी रेलेवेंस थी ना दुनिया में, शायद वो थोड़ी सी दोबारा से वापस आई है. लेट्स पुट इट दिस वे. जी ऐसे ना कि थोड़ी सी वापस आई है. आप मुकम्मल तौर पे रीइमर्ज हुए. I just try- योरसेल्फ. नहीं, I just कहता try- हूं कि प्लीज जी. Please change your mindset. From 10th May onward, you are not in an ordinary poor country, underlooked, particularly after 9/11. And US ने और वेस्ट ने हमें किस तरीके से ट्रीट किया. वो तो जमीन आसमान का फर्क है. मोमेंट टू राइज. जी जनरल जंजुआ, असल में बड़े कम वक्त आते हैं जिस वक्त हम सब कुछ भूल के सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं. सो यू आर राइट, इस वक्त वो टाइम है. इस वक्त बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, इस वक्त खुल के बात करनी चाहिए. बट एक रियलिस्ट होने का प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा. आई एम रियलिस्ट पर्सन. मैं फौरन आगे का सोचना शुरू कर देती हूँ. जनरल नईम, आपको इन्वॉल्व करूँगी आगे. हेयर ऑन जहाँ हमें इंडिया का सामना है, जिसका मैंने कहा रिलायबल नहीं है, वहाँ पे अभी भी ग्लोबल ऑर्डर में अमेरिका रेलेवेंट है. हमें उसके साथ डील करना है. किसी हद तक मुझे ये लगता है कि जो हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा वो ये है कि जो पेरिस एग्रीमेंट से हम नहीं निकल सकते ना, और IMF के पीछे हमें भागना पड़ता है. स्लोली एंड स्टेडीली हमें उसका अल्टरनेटिव भी मिल गया है. नाउ वी नो कि अगर ये हमें इधर से टाइट करते हैं तो हमने क्या करना है. लेकिन नोइंग US, वो तो कैपिटलाइज करेंगे अपने ग्रेटर डिजाइन्स पे. वो तो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो बना के बैठे हुए हैं, वो दे वोंट गिव अप ऑन इट. सो पाकिस्तान रिस्पॉन्स टू US कैसा होना चाहिए? जी देखिए, ये जैसे आपने कहा US स्टिल द सुपर पावर, और अभी भी शायद नंबर 1 पावर है वर्ल्ड की, अगर सही तरीके से देखा जाए. और ट्रम्प का ये कहना कि वो कश्मीर के सिलसिले में मेडिएशन के लिए तैयार है, दिस इज दैट बिग फर्स्ट व्हिच हैज ऑलरेडी कम. जब हम कहते हैं ना कि आखिर इसका हुआ क्या है, तो आपको पता है कि इंडिया तो बायलैटरल के अलावा कश्मीर की बात ही नहीं करता. व्हिच मीन दैट द मेन प्रॉब्लम, जो जड़ है हमारी सारे झगड़ों की, वो सामने आ गया है कुदरत की तौर पर. और साफ ज़ाहिर है कि हमने जो कुछ अचीव किया उसी का हिस्सा है. और नाउ दिस बाय इटसेल्फ इज बिग. लेकिन मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ये है, आई डोंट नो, कि अमेरिका विल नॉट गिव अप ऑन इंडिया सो सून. यस. क्योंकि उसमें एक और प्रॉब्लम भी है ना, कि एक और जो चीज ऑल्टर हुई है, जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया था, दैट इज द मिथ ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ वेस्टर्न वेपनरी अगेंस्ट चाइनीज वेपनरी. वो भी टूटी है. उसका दुख इंडिया को शायद इतना ना हो जितना उन मुल्कों को है जिनके ये थे, जैसे फ्रांस है और अमेरिका है और इजराइल भी है. तो मेरे अपने ख्याल में, एंड आई विश आई एम रॉन्ग, नंबर 1 के दे विल ट्राई टू रिहेबिलिटेट द हेजेमनी. वो इस चीज को पी नहीं जाएंगे कि भी ये कैसे हो गया कि ये चीज मशहूर हो जाए कि जी चाइनीज एयरक्राफ्ट भी हमसे अच्छे हैं, चाइनीज मिसाइल भी हमसे अच्छे हैं. तो मुझे ये लगता है कि दे विल बाय टाइम, दे विल रीकीप इंडिया and they will try to reverse this phenomena, ताकि ये ना हो जाए कि ये तो एक बहुत बड़ा, आपको पता है कि ये बड़े मुल्कों का तो ये मेन ओढ़ना बिछोना है, खाना पीना है. जनरल जंजुआ, आपकी तरफ आती हूँ. प्रेसिडेंट ट्रंप ने एकदम से कम बैक किया सिचुएशन में. ये 10 दिनों में हमने अमेरिकन पोस्चरिंग देखी कि पहले तो उन्हें यही नहीं पता कि कितना पुराना कॉन्फ्लिक्ट है. उन्होंने 15,000 ईयर्स बना दिए, 1500 ईयर्स बना दिए, पता नहीं क्या बना दिया उन्होंने. उसके बाद DG वैंस कहते हैं कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस. उससे पहले वो कह चुके थे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना बने, लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा बड़ा हिसाब बराबर करना चाहते हैं तो कर लें. और फिर एकदम से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हम तो कश्मीर के इशू पे भी बात करने को तैयार हैं. मैं इसे रीड कर रही हूँ कि US ने ये रियलाइज़ किया कि हम इस इक्वेशन से बाहर नहीं होना चाहते. ये तो चाइना एंटर हो गया कम्प्लीटली, मिलिट्री डोमेन में भी, पॉलिटिकल डोमेन में भी, और बड़ा खुल के आ रहा है. हेयर ऑन थिंग्स विल बी डिफरेंट. तो ये एक अमेरिकन पोस्चरिंग है कि हम कश्मीर का इशू सॉल्व करवाना चाहते हैं ताकि वो रेलेवेंट रहे. बट इंडिया हमेशा कहता है ये बायलैटरल इशू है, इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया है. तो ये कैसे मैच कर रही हैं चीज़ें?
میں آپ کو نا ایک اور اینگل بتاتا ہوں. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے, یو ایس نے اپنی ریلیونس ایز اے سول سپر پاور رکھنی ہے, تو اس نے اب اس کریٹیکل ٹائم پہ انٹروین کیا, لیکن اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ وہی بات پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ. تو ان کو ایک طرح کا, میرا مطلب ہے اس طرح کا بات چیت کی, زو مینی بات کی, جس نے ان کو روکا نہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ابھی یو ایس اپنی ریلیونس بتانے کے لیے آ گیا. مین, یو ایس ہیز ریسکیوڈ انڈیا. یو ایس ہیز ریسکیوڈ انڈیا. ان کی اپنی ریکویسٹ پہ, انڈین ریکویسٹ پہ. نہیں, آپ دیکھیں, آپ اس چیز کو بلیو نہیں کر رہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو گیا ہے. تو یو ایس نے انڈیا کو ریسکیو کیا ہے, اور ہم نے, میں سمجھتا ہوں ہم نے اس لیے ایگری کیا کیونکہ ہم نے ان کو گرتے دیکھا اپنے سامنے. تو لیکن ابھی یہاں سے ہی ہم نے, وی ہیو ٹو میک یوز آف دا ریلیونس آف یو ایس ایز اے سپر پاور. اور اسپیشلی جب مسٹر ٹرمپ وین ہی ہیز سیڈ سو کہ میں کشمیر کا مسئلہ بھی حل کراؤں گا, تو وی شوڈ کمپلیٹلی لین فارورڈ ٹورڈز یو ایس کہ ہاں جی یہ مسئلہ حل کراؤ. اور دے آر دا موسٹ پاورفل دیٹ وے. یو این میں ادھر ادھر, پھر سبسیکوئنٹلی چائنا وغیرہ سب ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. لیکن جو ٹرمپ نے کمٹ کیا ہے, پلیز میک یوز آف اٹ, پلیز میک یوز آف اٹ. رائٹ جنرل اور لودھی, پرانے طریقے سے نہ سوچیں. ٹھیک ہے, یو ایس ول سائڈ ود انڈیا, یو ایس ان کو فیس سیونگ کرائے گا یہ وہ, لیکن اگر ہم نے بائیلیٹرلی اس کو حل کرنا ہے نا, تو پلیز مارک مائی ورڈ, دین اٹ ول بی اے اسٹیٹس کو اینڈ اے اسٹیل میٹ. وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر فرام ہیئر. اوکے جنرل لودھی, اگر چائنا کے ساتھ بھی تھوڑا سا پاکستان کے ریلیشن شپس کو دیکھیں تو انہوں نے بہت صبر کا, اسٹریٹیجک پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے کہ سی پیک یہاں پر جن فیزز سے گزرا ہے, چائنیز نیشنلز پہ یہاں پہ جس طرح اٹیک ہوئے ہیں, آئی تھنک دے انڈرسٹینڈ اٹ ویری ویل کہ پاکستان واز ایکچولی ان اے فکس, اسٹل از, بی ایل اے کو لے کے, ٹی ٹی پی کو لے کے, اور یہ ان کے لیے بھی ایک وکٹری ہے ایٹ سو مینی لیولز. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے لوور لیول پہ پہلے تھے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ میں, ایکوالٹی وہ نہیں تھی جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, ہیئر آن چائنا ہمیں ڈفرینٹلی دیکھے گا؟ اگر ہم یو ایس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ڈفرینٹلی دیکھے گا, تو چائنا بھی ہمیں پہلے سے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھے گا, کیونکہ ادروائز اگر صرف انٹرسٹ کی بات ہو تو اس کا جو بی آر آئی ہے وہ تو 150 کنٹریز پہ ہے. تو وہ صرف, وی آر ناٹ ون آف دوز 150 کنٹریز, وی شوڈ بی ان دا ٹاپ 10 لیٹ سے. ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ایونٹ ہوا ہے اسے ایک فائدہ ہمیں یہ ہونا چاہیے. اب یہ مجھے نہیں پتا یہ فائدہ ہم اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے, کہ ہماری فارن پالیسی سیدھی ہو جانی چاہیے. ایگزیکٹلی, وہ جو کب تھا ہماری فارن پالیسی میں, وہ کب ہمارا اس ٹانگ پڑنے کی وجہ سے سیدھا ہو جانا چاہیے, اور ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ who's our friend, اور کون ہے جو ہمیں دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پھینک دیتا ہے, اور کون ہے. حالانکہ تھوڑی سی خفگی تھی, وی آل نو کہ چائنا کے دل میں کہ the way we were behaving. لیکن اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں جو میرے دل میں ہے, اور اللہ کرے کہ وہ غلط ہو, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہمارا پیار جو ہے, ہماری محبت جو ہے, اس کا جب میں نے اظہار دیکھا کل کی تقریر میں, یہ ویسے ایسے لگتا ہے کہ ابھی بھی ادھر ہی زیادہ ہے. زیادہ ہم نے شکر گزاری ان کی ہے کہ جی آپ نے بہت مہربانی, آپ نے ہماری یہ جنگ بندی کروا دی اور یہ کروا دیا, اور جتنی تعریف ہمیں چائنا کی کرنی چاہیے تھی, اور جس سالڈ طریقے سے ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت پر ہمارا ساتھ دیا, ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ایسی بات ہمیں زیادہ ان دنوں میں یہ کرنی چاہیے تھی. ابھی اگر آپ دیکھیں, ہم نے یہ اپنا, ہمارے فارن آفس نے کچھ ملکوں کا شکریہ ادا کیا ہے, جس شد و مد کے ساتھ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا چائنا کا, وہ ہم نے نہیں کیا ہے. اور یہ مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ اب بھی اگر آپ سیدھے نہ ہوئے تو پھر آپ کب سیدھے ہوں گے. آپ کے ایک طرف افغانستان ہے جہاں پہ چائنا بیٹھا ہوا ہے, دوسری طرف ایران ہے جہاں پہ چائنا بیٹھا ہوا ہے, ہندوستان کا دشمن چائنا ہے, امریکہ ہندوستان کا حلیف ہے, امریکہ آپ کے اندر گھسنا چاہ رہا ہے, کہہ رہا ہے جی میں آ کے یہاں پر آپ کے جو معدنیات تلاش کروں گا. تو ارے بھائی سمجھ لو, سیدھے ہو جاؤ, اب تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کیا کام کس کے ساتھ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ چائنا کی آؤٹ لک ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے
ری اورینٹیٹ ہوگی اور اس سے کہیں زیادہ پاکستان کی آؤٹ لک جو ہے وہ ری اورینٹیٹ ہوگی، اور اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے پوری دنیا کی ابھی آؤٹ لک جو ہے پاکستان کی طرف چینج ہوگی. اور جو جنرل لودھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ابھی اپنی فورن پالیسی یعنی کہ لارجر آؤٹ لک ٹورڈز دا ورلڈ اینڈ ورلڈ ٹورڈز اس، وہ بھی ری اورینٹیٹ کرنی پڑے گی. دس ایبسولوٹلی نیڈز اے نیو مائنڈ سیٹ. تو میں اتنا کہہ کے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آئی ہیو بین ویری گریٹفل. تھینک یو. بریک پہ جائیں گے اور واپس آ کے جنرل نعیم خالد کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین اینڈ آئی اسٹریٹ گو ٹو جنرل نعیم خالد لودھی. سائبر کمانڈ جنرل لودھی جس طریقے سے ہم نے ڈسپلے کی ہے اپنی آف کورس ود دا کولیبریشن آف چائنا, it is a surprise. It is a surprise to the world. It is a surprise to Pakistan. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم سائبر ڈومین میں بھی اتنے کمپیٹیٹیو ہیں. My question is کہ اگر ہمارے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن ہے, ہمارے پاس اتنی زیادہ ٹیک ریلیٹڈ کمانڈ موجود ہے, تو ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کمپلیٹلی. ہم کیوں نہیں ٹیک جائنٹ بن سکتے؟ ہم نے کیوں نہیں کبھی ایسپائر کیا؟ ابھی جو چائنا سے سب چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں, انڈیا آف کورس اب اس کا سارا ٹریک چینج ہوگا. وہ اب فار سم ٹائم ایٹ لیسٹ اتنی جلدی کوئی انویسٹ نہیں کرے گا انڈیا میں, بیکاز ان کا جو ڈیٹا لیک ہوا ہے اور جس طرح اسے ڈارک ویب پہ ڈالا گیا ہے, اٹس اے ہیوج ہیوملیشن. لیکن ہم کیوں نہیں اس کو کیپٹلائز کر سکے ابھی تک؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری جو برانچ ہے, یہ جو ہمارا ڈویژن ہے, یہ سائبر ڈویژن, یہ صرف 2 سال پرانا ہے, مطلب بچپنے میں ہے. اس کے باوجود انہوں نے جو کام کیا ہے اس کا آپ ذکر بھی کر رہی ہیں, اور اس میں بھی شامل ہے کہ ہمارے دوست چائنا کا بہت ہاتھ ہے. تو میں بلکہ اس جو آپ نے بات کی ہے, میں اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. میں یہ کہتا ہوں اپنی قوم سے, اپنے نوجوانوں سے, کہ یہ جو نیریٹو تھے, 2 نیریٹو تھے, میں دونوں کا ذکر کرتا ہوں. پہلا نیریٹو یہ تھا کہ ہم کوئی قوم نہیں ہے, ہم ایک بھیڑ ہیں, ہمارے گھٹنے لگے ہوئے ہیں, ہم کسی نہ کام کے لوگ ہیں, کہ کوئی چھوٹی سی اچھائی ہے اس کو پورا ہاتھی بنا کے پیش کرنا. دس واز آور ٹرینڈ. میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ بچوں, یہ جو لوگ جنہوں نے آپ کے جہاز اڑائے ہیں, جنہوں نے دشمن کا دانت کھٹے کیے ہیں, یہ آپ ہی کے محلوں سے اٹھ کر آئے ہیں, آپ ہی کے شہروں سے اٹھ کر آئے ہیں. یہ سائبر کمانڈ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, یہ بھی وہی لوگ ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کتنے اچھے ہیں آئی ٹی میٹرز میں, آل دیٹ. تو پہلی بات, وی آر اے فرسٹ کلاس نیشن, اور اس مت کو نکال دیں, توڑ دیں اپنے دل سے کہ بھی ہم کوئی جینیٹیکلی ایسے لوگ ہیں کمزور, یا مینٹلی کمزور لوگ ہیں, یا ہمت کے لحاظ سے. ہاں, جو یہاں ہمارے جو سوشل فیکٹرز ہیں, سوشل پیرامیٹرز ہیں, جیسے تعلیم ہے, ہیلتھ ہے, وہ تو سسٹم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, اور ان کو ٹھیک ہونا ضروری ہے, ورنہ یہ اوور آل جو ہماری ایک وہ لیول ہے وہ واپس جا سکتی ہے. ایک تو یہ میں چاہوں گا کہ اس کو ہم ریویو کریں, میں اپنے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. دوسرا جو نیریٹو تھا کہ سارا بجٹ تو فوج کھا جاتی ہے اور ہمارے لیے کچھ بچتا نہیں. اب اس 18% کو 18 کو اکثر لوگ 80% کرتے ہیں نیریٹ کہ 80% کھا جاتی ہے. چلو 18 نہیں تو 20 ہوگا. اب یہ غور کریں ہمارے لوگ, ہمارے نوجوان, کہ آپ بتائیں کہ جو پیسہ آپ نے فوج کو دیا, کیا آپ کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے کہاں لگایا تھا, اور اس کا کوئی امپیکٹ آپ کو نظر آیا کہ نہیں آیا؟ تو میرا خیال یہ 2 نیریٹو جو ہیں یہ پٹ گئے ہیں, اور ان سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. ہم اچھی قوم ہیں, ہمیں غریب بنایا گیا, ہم غریب نہیں ہو سکتے, ہمیں اکنامک ہٹ مین کے تھرو غریب بنایا گیا ہے. یہ ساری چیزیں کہیں, اور یہ جو ایک ہمیں ایسیڈنسی ملی ہے, اس کو ہم ہر شعبے میں ساتھ لے کر چلیں. جیسے آپ نے کہا آئی ٹی میں ساتھ لے کر چلیں, پالیٹکس میں ساتھ لے کر چلیں, اپنی پولیس ریفارمز, اپنی سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہماری جوڈیشل ریفارمز ہے, ہم سب اس لیول پر آ جائیں جس لیول پہ ہماری فوج ہے. نمبر 1 ہے اگر ہماری فوج پوری دنیا میں, تو آج چلیں آپ کم از کم 50ویں نمبر 40ویں نمبر پر تو آ جائیں. جہاں تک جسٹس کا نظام ہے, جہاں تک پولیسنگ کا نظام ہے, جہاں تک ہماری پالیٹکس کی مسائل ہیں, تو وی شوڈ آل ٹرائی ٹو گیٹ دس ایکسیلنس جو ایک راستہ شو کیا ہے آرم فورسز آف پاکستان نے.
we should all follow that. Right. اختیار ولی صاحب, آج آپ کے ساتھ کنیکشن کا مسئلہ رہا, میں آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکی. آپ کی ان پٹ بہت ضروری تھی کیونکہ پولیٹیکلی اب بات چیت واپس پالیٹکس کی اس میں آئے گی ڈومین میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی تو پالیٹکس ہی ہے, پولیٹیکل پالیسی ہوتی ہے جس کا آؤٹ کم ہوتی ہے آپ کی وار پالیسی. تو اتنا زبردست ڈسپلے دکھانے کے بعد, اور ڈسپلیز ضروری ہوتے ہیں, امپوز کیے گئے تو ہم نے کر کے بھی دکھا دیے. اب ہیئر آن کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہم اپنی فورن پالیسی میں, اپنی گورننس میں ایک نئے کانفیڈنس کے ساتھ چینج دیکھیں گے؟ بیکاز بڑے ایکسلنٹ میں نے اس وقت ایسپائریٹنگ جو چیزیں دیکھی ہیں لوگوں میں, لوگوں کے جذبات اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, لیڈرشپ میں بہت زیادہ ان کا ایک بلیف بڑھا ہے. وہ جو جنرل خالد لودھی ابھی کہہ رہے تھے, نعیم خالد لودھی ابھی کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم تو بالکل ہی گرے ہوئے ہیں, اکنامکلی بھی پولیٹیکلی بھی ڈیوائیڈڈ ہیں, ہر چیز بھول جائیں. ہمیں اس اپرچونٹی نے بتایا ہے کہ ہم میں بڑا پوٹینشیل ہے, لیکن کیا یہ ٹرانسلیٹ ہوگا انٹو آر پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ؟ تھینک یو ویری مچ جنیرا. بات ایسی ہے کہ دیکھیں, میں پہلے آپ کو بتایا کہ جب آپ پہ کبھی کوئی جنگ مسلط کی جاتی ہے نا, تو آپ کو سب سے پہلے 3 مووز لینے پڑتے ہیں. ایک آپ کا عوامی موو ہوتا ہے جو نیشن کو آپ نے یونائٹ رکھنا ہوتا ہے, تو وہ ہم نے کیا. ہم نے پورے ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پوری کوشش کی ہے, تمام اقوام کو, 4 صوبوں کو, گلگت بلتستان, کشمیر, ان سب کو ہم نے اکٹھا رکھا, آن بورڈ رکھا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز بلائی, ان کو صورتحال سے آگاہ کیا. سب سے پہلے جو آپ کا پولیٹیکل موو ہوتا ہے وہ آپ کی سول گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا نیریٹو رکھنا ہوتا ہے دنیا کے آگے, اپنا سٹانس رکھنا ہوتا ہے. سٹانس کیا تھا آپ کا؟ وہ یہ تھا کہ پہلگام کا واقعہ جو ہے وہ ایک من گھڑت کہانی ہے, ایک اسکرپٹڈ ڈراما ہے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم ملوث ہیں تو اس کی ایک 3rd پارٹی انویسٹیگیشن کراتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے اپنے مخالف انڈیا کو پش بیک کیا اور دنیا میں آپ کے نیریٹو میں ایک جان پڑتی گئی. آپ کا موقف جو تھا وہ بڑا جاندار ثابت ہوا. اسی موقف کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو سراؤنڈنگ میں آپ کی نیبر کنٹریز ہیں, آپ کے دوست ممالک ہیں دنیا میں, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ ملک جو کبھی آپ کے اچھے کام کو بھی اچھا کہنے سے گریز ہی کرتے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے کیونکہ آپ کا موو ایسا تھا. اور تیسرا جو سب سے بڑا تھا وہ آپ کا ملٹری مائٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں, میرے خیال میں وی آر اے لکی نیشن دیٹ وی ہیو جنرل لائک عاصم منیر, پھر ہمارے جو ایڈمرل ہیں ہمارے ایئر کے, پھر ہمارے نیوی کے ہیں, ہماری آرم فورسز میں جنہوں نے ایک بہترین جنگی حکمت عملی اپنائی. سب سے پہلے دشمن کی حرکتوں پہ نظر رکھا, پھر ایسا بھرپور جواب دیا کہ آپ نے 1998 کا دور جو تھا اس کو آپ نے ریپیٹ کر دیا. جب انڈیا نے 5 دھماکے کیے تھے تو آپ نے اس کے بدلے میں پہلے 5 کیے, پھر حساب برابر ہو گیا, لیکن اپنا پلڑا بھاری کرنے کے لیے اگلے روز آپ نے 6واں دھماکہ بھی کر دیا. تو اسی طرح آج بھی ہم نے اپنا پلڑا الحمدللہ ہماری آرم فورسز نے پلڑا بھاری رکھ کے آئے ہیں, اور وہ دنیا دیکھ رہی ہے. یار چائنا کے جہاز سے ہم نے وہ رافیل گرا دیا کہ جس کے چرچے پتہ نہیں کہاں کہاں پر تھے, اس کو تو پکوڑوں کی طرح, کباب کی طرح اور بیف ساسیجز کی طرح تل کے واپس بھیجا ہے. ہماری آرم فورسز نے, ہمارے شاہینوں نے کمال کر دیا. اور پھر جو آپ نے دیکھا کہ مطلب جو جتنی شرارتیں تھی انڈیا کی, وہ ساری S-400 جو ان کا پروگرام تھا اس کو آپ نے کولیپس کر دیا, آپ نے ڈیمیج, تباہ برباد کر دیا. ان کے آپ نے گریڈ اسٹیشن فیل کر دیے, آپ نے ان کی فریکوینسیاں ساری اڑا کے رکھ دی ہیں. بی جے پی کا اپنا پیج جو ہے وہ سوشل میڈیا کا وہ ہیک ہوا پڑا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں. آپ نے ہائی ٹیک کی بات کی, تو میرے خیال میں پاکستان اپنے وجود میں کم ہوگا, فوج میں کم ہوگا, لیکن یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کے یہ 3 کمپوننٹس جو ہیں یہ اس میں وہ اتنا مضبوط ہے کہ میرے خیال میں جب یہ یکجان ہوتا ہے, قوم, آرم فورسز اور سول گورنمنٹ یہ اکٹھے ہو جائیں, تو میرے خیال میں یہ ناقابل شکست ہو جاتے ہیں. اور مجھے بار بار اس جنگ کے دوران علامہ اقبال کا وہ بڑا, مجھے وہ نظم بڑی یاد آئی کہ
یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ ہے مومن نئی آن نئی شان۔ تو الحمدللہ سب نے اپنی ایمان کا صدقہ ادا کیا اور اللہ نے ہمیں اس جنگ میں سرخرو کیا۔ اب نیکسٹ جو ہے تو ایک تو ہم نے یہ جو ٹیبل ٹاکس ہیں اس سے ہم نے جو فائدہ ہم نے لینا ہے وہ یہ کہ کشمیر ایشو جو ہمارا ڈورمنٹ میں چلا گیا تھا وہ دوبارہ ریسرفس ہو چکا ہے، رائٹ، اور اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے۔ دوسرا یہ جو آبی دہشت گردی اس نے کی ہے اس پہ اب سیریس بات نہیں، ڈیسیژن لیے جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ میرے خیال میں آپ نے دنیا میں اپنی حیثیت بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک بہترین سویلین گورنمنٹ اور بہترین آرمڈ فورس کی حیثیت سے آپ نے دنیا میں اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ رافیل کی آپ نے مارکیٹ گرا دی ہے، چائنا کے جہازوں کی مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے۔ دیکھیں گے جو پاکستان کو زیادہ فائدہ دے سکے گا وہیں پہ جائیں گے، ادھر ہی دوستی بھی رکھیں گے، تعلق بھی رکھیں گے، برابری کی بنیاد پہ رکھیں گے، جو ملک و قوم کے بہتر مفاد میں ہوگا اسی طرف لیے جائیں۔ رائٹ، جنرل نعیم خالد لودھی، مائی لاسٹ کوسچن ٹو یو، یہ جو اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر لاسٹ ٹویٹ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے 24 گھنٹوں میں 2 ٹویٹس آن پاکستان، دس از ہیوج بیکاز اس سے ان کے مائنڈ سیٹ کا پتہ چلتا ہے اور جو چینجز آئیں گے آگے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے فوراً ساتھ تجارت کی بھی بات کر دی ہے، واٹ از دس ہنٹنگ ایٹ؟ دیکھیں صاحب ذرا کہ میں اتنا پولیٹیکل مائنڈ تو ہوں نہیں کہ اس کے اوپر زیادہ بات چیت کر سکوں، لیکن میں نے تھوڑا سا پہلے اس کا اشارہ کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ جب چائنا نے آپ کی اتنی بڑی مدد کی ہے اور چائنا کی دوستی کا دوبارہ ایک ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کون ہمارا بہترین دوست ہے، اس کے بعد اگر کوئی بھی بڑا کام ہم نے کرنا ہو اور اگر ہم چائنیز کی مینٹیلٹی کو یا ان کے انٹرسٹ کو ساتھ نہ ملا کر رکھیں، صاف ذرا ہمارا انٹرسٹ تو سپریم ہوگا نا، پاکستان کا انٹرسٹ بھی نمبر 1، لیکن اس کے بعد ہمیں اپنے دوستوں کے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو اگر آپ نے ٹرمپ کی اس بات پر کہ انہوں نے چونکہ یہ سیز فائر کروا دیا، یہ بھی بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ سیز فائر انہوں نے ہمارے حق میں کروایا ہے یا ہمارے اگینسٹ کرایا، یہ تو ابھی یہ باتیں کھلیں گی۔ تو ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو چائنیز انٹرسٹ کے خلاف ہو، پھر وہ دوستی میں رکھنا پڑے۔ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا اختیار صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہم شاباش دیتے ہیں اس حکومت کو کہ ان کی لیڈرشپ میں یہ سارے کام ہوئے اور یہ جو ڈپلومیٹک ابھی آگے منورسن ہے وہ، لیکن میں ان کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا اس بات کی طرف کہ یہ جنگ کے ماحول میں پوری قوم کا اپنی فوج اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جانا الگ بات ہے، لیکن اب جو ہی ہم واپس آتے ہیں پیس کے ماحول میں تو آپ کا جو رویہ ہے پولیٹیکل رویہ باقی اپنے اوپوننٹس کی طرف، آپ کا جو اکنامکس ہے، آپ کی جو جوڈیشری کے حالات ہیں، آپ کے جو لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں، اگر آپ نے ان کے اوپر اتنی توجہ نہ دی، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اگر فوج نمبر 1 بن گئی تو ایک چیز ہے، لیکن اگر جوڈیشری 140 پر ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر اکانومی آپ کی 130 پر ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو بہت محنت کرنی ہے میرے بھائی اور ان چیزوں کو اوپر لے کر آنا ہے۔ اپرچونٹی بہت اچھی ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے مخالفین کو گلے نہ لگایا تو یہ جو آپ کو یکجہتی نظر آ رہی ہے یہ ہفتوں کے اندر ٹوٹ جائے گی۔ رائٹ، بہت شکریہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کے ٹائم کا اختیار ولی صاحب بہت شکریہ۔ اس کے اوپر ڈیبیٹ سبھی چلتی رہیں گی بیکاز اس سے لرن کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، اس کی بیس پہ آگے ملٹری مائنڈز اپنی ملٹری اسٹریٹجی بنائیں گے، پولیٹیکل مائنڈز کو پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانی چاہیے، بٹ میں اس کے اوپر زیادہ ہیمر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ ملٹری پریپیئرڈنس بالکل چیلنج نہیں ہوئی بلکہ ہمیں سپریم نظر آئی ان دا ورلڈ۔ اگر یہ ہم اسی ملک کی بات کر رہے ہیں، یہ ہماری ہی فوج ہے، اگر ہم اتنے پریپیئرڈ اور پروفیشنل ہو سکتے ہیں کہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں تو پھر جس طرح جنرل نعیم خالد لودھی کہہ رہے ہیں پھر ہماری جوڈیشری نمبر 1 کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر ہمارا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ کیوں نہیں ٹاپ پہ ہو سکتا؟ پھر ہم آپس کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ابھی اتنی یونیفیکیشن ہے تو یہ یونیفیکیشن کنٹینیو کیوں نہیں کر سکتی؟ دیز آر دا بگر کویسچنز فار پاکستان۔ باقی جو ہوا ہے اس کے لیے ہم سب اپنی پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ کے شکر گزار ہیں۔ I'll see you next week.